बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान में। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और आज के दिन ही 3 हिजरी को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। आज हम सीरत हज़रत इमाम हसन के मौजू के ऊपर तफसील से बात करेंगे। आपकी दीन इस्लाम के लिए क्या खिदमात हैं, आपके इम्तियाज़ी खसाइस क्या हैं, ये भी आज हम देखने की कोशिश करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खुसूसी मोहब्बत और लगाव थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हसन से और हज़रत इमाम हसन को जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, और फिर सहाबा कराम जो अकीदत और एहतराम का रिश्ता था हज़रत इमाम हसन के साथ, उन तमाम चीज़ों को आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं बहुत मशकूर हूँ अपने मेहमानों का, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए खानम मदीहा हुसैन आबदी साहिबा, मजहबी स्कॉलर हैं। मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं सैयदा अक्सा नकवी साहिबा, मजहबी स्कॉलर हैं। मैम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ चौधरी साहब, अदारा मिनहाजुल कुरान से आपका ताल्लुक़ है, मजहबी स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं मैम आपसे सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा, और आज 15 रमज़ानुल मुबारक भी है, 3 हिजरी के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे पहले भी ये खुशखबरी जो है वो मिल चुकी थी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इमाम हसन जो है वो अता किए थे। तो एक तो उस वाक़े के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा जो इससे पहले प्रेडिक्ट हो चुका था, और दूसरा फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली और फिर जो आपका इज़हार मोहब्बत था उसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, ये वो मौजू है जिस पे जितनी गुफ्तगू की जाए उतनी ही कम है, और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि जो दीन इस्लाम में निहायत अहमियत की हामिल हैं। 15 रमज़ान की मुंतज़र सहर मिसल कुरान बन के इमाम हसन मुज्तबा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की गोद में आए। जनाब उम्मे ऐमन ये रिवायत करती हैं कि मुझे सैयदा में कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते थे जो आम ख़वातीन में नज़र आते हैं। सरकार रिसालत माब ने मुझे बुलाया और कहा कि उम्मे ऐमन, आज मेरा एक बेटा दुनिया में तशरीफ़ ला रहा है। सुभान अल्लाह। उम्मे ऐमन कहती हैं, मैं सैयदा के हुजरे में गई, मैंने देखा कि बीबी में मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते जो दूसरी ख़वातीन में आसार होते हैं। बीबी कहती है, मैं हुजरे से बाहर निकल के जनाब रिसालत माब की बारगाह में अभी आ रही थी कि मुझे पीछे से तस्बीह पढ़ते हुए किसी बच्चे की आवाज़ आई। मैं उन्हीं कदमों पे वापस लौट आई और मैंने आके देखा कि बच्चा भी सजदे में है, माँ भी सजदे में है और खुदा की हम्दो सना बयान कर रहे हैं। तो मैंने घबरा के सैयदा से पूछा, मैंने कहा, सैयदा ये माजरा समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो सैयदा आलमियान ने, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुस्कुरा के फ़रमाया कि ये जो बच्चा इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आया है, जिसका नाम हसन मुज्तबा है, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने से पहले बताया है कि ये हसन मुज्तबा है, तो ये कोई आम बच्चा नहीं है। उम्मे ऐमन, ये जो बच्चा इस दुनिया में आया है ये इमाम है, और मैं कोई आम ख़तून नहीं, मैं सैयदातुल निसाइल आला मीन हूँ। इमाम हसन मुज्तबा ऐसी कमाल हस्ती हैं। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि जब बीबी की तहारत के बारे में बात हुई औरतों के दरमियान, तो ये सही बुखारी में भी रिवायत नकल की गई है कि जनाब आयशा सदीक़ा ने इरशाद फरमाया कि मैं सैयदा की, बीबी की, इज़्ज़तों वाली रसूल की बेटी की तहारत के बारे में इससे ज़्यादा और क्या बता सकती हूँ कि ज़ोहर के वक्त हसन जैसे इमाम को बीबी दुनिया में लेके आई है और असर के वक्त बीबी मुसल्ला इबादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत इतनी खूबसूरत और इतनी ही पाकीज़ा हस्तियां हैं ये कायनात के लिए, और मैं कहती हूँ हमारे अल्फाज कम हैं और ये हस्तियां बड़ी हैं जितनी भी इन पे। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, सैयदा अक्सा नकवी के पास जाना चाहूँगा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत इमाम हसन और हुसैन दोनों से जो मोहब्बत फरमाया करते थे, उसका जो आपने इजहार किया, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं, मैं चाहूँगा कि वो नाज़रीन की नज़र करें आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको मुबारक हो इमाम की विलादत। और 15 रमज़ान का जो बेसिक रखा गया था दस्तरखान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब
لائف میں رکھا گیا تھا، ان کی زندگی میں ہی دسترخوان رکھا گیا تھا امام حسن علیہ السلام کا. اور اسی طریقے سے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ جو رکھا گیا ہے انہیں کلیم کہا گیا ہے، امام کا لقب جو ہے. اور کلیم کی وجہ سے ہر جگہ وہ مشہور رہے. مدینے میں آج بھی جائیں تو آپ کو وہاں پہ ان کا دسترخوان جو ہے ملے گا. اور جس کی رزق کی تنگی ہو یا جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جو بھی آپ کو پریشانیاں ہیں، تو وہ رزق کی تنگی کے لیے جو ہے نا آپ یہ دسترخوان امام حسن کا کر سکتے ہیں. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بہت پیار کرتے تھے، اور ان کی محبت میں انہوں نے سب کچھ وقف کیا. اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے نانا کی محبت میں اپنا سب کچھ وقف کیا. اسی طریقے سے جتنی بھی ہم مثال دیں وہ اتنی ہی کم ہے. سب سے زیادہ کریں یا سب سے کم کریں، لیکن دسترخوان سب سے زیادہ مشہور کیا گیا امام حسن مجتبیٰ کا. میں اس کے اوپر بھی بات کرتا ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں عارف چودھری صاحب سر آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. حسنین کریمین سے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مثالی ہے، اور اس کے بے شمار واقعات ہیں. نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ ایکچوئل میں مجھ سے محبت کرے گا. تو میں یہ چاہوں گا کہ حسن اور حسین جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان سے جو اظہار محبت ہے اس کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمایا اس پہ آپ بھی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے جو بنیادی امتیازات ہیں وہ پوری قوم جانتی ہے کہ آپ جنت کے سرداروں نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور آپ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. آپ سے محبت کی بے شمار مثالیں ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ بہت بیان ہوتی ہیں کہ کندھوں پر بٹھایا، سب کو پتہ ہے کہ سجدے میں سواری کرتے رہے. بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ان کا ایک کردار سیاق جا کر ہے، اور وہ اس سے بہت آگے کا ہے جس پر بہت کم بات کی جاتی. وہ کردار یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی جی اور آپ خلیفہ بن گئے، تو اس خلافت تک پہنچنے تک کے کردار کمال کا ہے. ہر کوئی مانتا تھا ان کے تقویٰ کو، طہارت کو، پاکیزگی کو. لوگوں نے لائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور نبی پاک کی آپ سے محبت دیکھی ہوئی تھی. بالکل. اس کے باوجود نفرت کا ایک ماحول بنایا گیا، اور وہ ایسے کربناک واقعات ہیں کہ محبتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کے بعد اس امت نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ آپ پڑھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ایک ایسی ہستی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا حسن سید ہے، سردار ہے، اور میرا بیٹا 2 متحارب قوتوں میں صلح کروائے گا، اور صلح اپنی خلافت کی قربانی دے کر کروائی. بالکل ٹھیک. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں چاہتا ہوں آپ کو پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے. یہی پروگرام کے اندر آگے جا کے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر بھی آتے ہیں، اور ان کی دین اسلام کے لیے جو خدمات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے امتیازی خصائص کی، تو میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ناظرین کی نظر چند خصائص کروں. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کا نام خود رکھا تھا. آپ نے خود عقیقہ فرمایا تھا، ان کے کان کے اندر آذان دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرداری کا اعلان کیا تھا، اور جب بال کٹوائے تو پہلی دفعہ تو اس کے برابر تول کر سونا چاندی جو ہے، کچھ روایات میں چاندی ہے، کچھ میں سونا ہے، اس کو بالکل ٹھیک ہو گیا. امام حسن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے، ان کی سواری امام حسن جو ہے وہ آپ کے کندھے پر سوار ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن کی تربیت فرمائی تھی. اور جب میں بات کرتا ہوں تربیت کی، تو تربیت جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کریں، تو پھر آپ اور میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پھر نکھر کے کیا بن کر سامنے آئے ہوں گے. میں چاہوں گا اس تربیت کے موضوع پر تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں. ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو آپ نام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اگر حسن لکھا جائے تو حسن پڑھا جاتا ہے، اگر حسین لکھا جائے تو حسین پڑھا جاتا ہے. یعنی حسن کی اگر تفسیر کی جائے تو حسین بنتا ہے، حسین کی اگر تفسیر کی جائے تو حسن بنتا ہے. آگے یہ بات بھائی کر رہے تھے، اسی بات کو میں آگے تھوڑا سا لے جا کے آپ کے موضوع کی طرف آتی ہوں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امام حسن مجتبیٰ
علیہ السلام اور اپنے نواسوں کے ساتھ جو ایک محبت، جو ایک قرب ہے، وہ دنیا کے لیے ایک مثالی ہے. جی. اور یہ صرف محبت نواسا اور نانا ہونے کی بنا پر نہیں ہے. ویسے تو دنیا کا ہر نانا جو ہے وہ اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن جو سرکار رسالت مآب حسن مجتبیٰ کے ساتھ اور امام علی مقام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں، وہ محبت نانا ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ امام ہونے کی بنا پر ہے کہ رسالت اور امامت کی آپس میں کیا رغبت ہوتی ہے، ان کی آپس میں کیا محبت ہوتی ہے، رسالت کے لیے امامت کتنی ضروری ہے اور امامت کے لیے رسالت کتنی ضروری ہے. یہ وہ محبت ہے جو دنیا کو ایک پہلو دکھایا گیا ہے. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ امام سب سے زیادہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب آپ بازار میں چل کے آتے تھے تو لوگ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کی تربیت کا ایک پہلو، بہت سارے پہلو ہیں تربیت کے حوالے سے، جیسے بھائی نے آگے کہا کہ خلافت کو قربان کرنا، یہ بھی تربیت ہے. جی بالکل ایسے ہی. کہ آپ نے اتحاد کا، جی اتحاد کا پیغام دیا. اس حوالے سے سخاوت کا بھی، یہ بھی تربیت ہے. کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ امیر شام مدینہ میں آئے اور انہوں نے اعلان کروایا کہ آج بادشاہ آیا ہے، لہٰذا خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں اور آج مجھے سلام کرنے کے لیے لوگ آئے. اور یہ دعوت امام حسن مجتبیٰ کو بھی دی گئی. اور یہ متفقہ روایت میں بیان کر رہی ہوں جو سنی شیعہ کتب میں موجود ہے. تو امام حسن مجتبیٰ بھی آخر میں آئے. تو امیر شام نے یہ سمجھا کہ شاید امام حسن مجتبیٰ آخر میں اس لیے آئے ہیں کہ خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہوگی اور مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو اپنے غلاموں سے کہا کہ امام حسن مجتبیٰ آئے ہیں تو جتنا خزانہ، جتنے جواہرات آپ نے سب میں تقسیم کیے ہیں، وہ اتنا حصہ صرف امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، پیش کیا جائے. تو وہ اتنے ہی جوہرات امام حسن مجتبیٰ کو دیے گئے. امام نے وہ قبول فرمائے. جو ہی آپ جانے لگے تو ایک غلام نے، امیر شام کے غلام نے آپ کی جوتیوں کو درست فرمایا. جب درست، یعنی یہ تربیت کا پہلو ہے. جس کی تربیت رسول خدا کریں اور وہ زبان چوس کے جو بچے پروان چڑھے ہوں، جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی مصداق زبان ہے، تو وہ کس کمالات کی منزل پہ ہوں گے. تو جب جانے لگے تو اس غلام نے آپ کی نالین، آپ کی جوتیوں کو درست کیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو جواہرات پڑے ہیں جو امیر شام نے مجھے دیے ہیں، یہ تم لے لو. تو امیر شام کے غلام بڑے حیران ہوئے. کہا اتنے زیادہ جواہرات؟ کہا کہ ہم یہ شاہی خزانوں کو اپنی جوتیوں میں تولتے ہیں، ہم ان کو رسالت اور امامت کے ساتھ منسوب نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں ٹاپک کو آپ کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. میم یہ بتائیے گا سیدہ اقصیٰ نقوی صاحبہ کہ حضرت امام حسن اور حسین دونوں ہی یہ زہد کے اندر، سخاوت کے اندر بہت مشہور تھے. اور آپ نے جیسے میم خانم مدیحہ حسین عابدی صاحبہ نے بھی ایک واقعہ سنایا. میں چاہوں گا کہ آپ کی سخاوت کے حوالے سے چند ایک واقعات جو ہے وہ آپ بھی سنائیں ناظرین کے لیے. جی، عرب کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک سائل گزر رہا تھا صحرا سے، تو وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں. اب وہ جو کی روٹی کھا رہے ہیں وہ پانی کے اندر بھگو کے کھا رہے ہیں. اب وہ ان کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ بھئی مجھے بہت بھوک لگی ہے، مجھے کوئی نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کھاؤں. تو وہ ان کو روٹی دیتے ہیں. تو جب وہ روٹی دیتے ہیں تو وہ بہت سخت ہوتی ہے، وہ ان سے nicht کھائی جاتی. وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ تم بہت سخت ہے، یہ میرے سے نہیں کھائی جا رہی. پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ تم یہاں سے تھوڑے فاصلے پہ جاؤ، وہاں پہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، تم وہاں جا کر دسترخوان پہ کھا لو. وہ خاص اور عام سب کے لیے ہے دسترخوان. وہ پھر اسی طریقے سے وہاں جاتے ہیں اور جب جا کر وہ بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں. ایک نوالا خود لیتے ہیں اور دوسرا نوالا وہ اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں.
سنبھال سنبھال کے. تو امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام وہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات ہے, تمہیں اگر اور چاہیے تو تم اور لے لو, تم تسلی سے کھاؤ. اس نے کہا کہ وہاں پہ مجھے ایک بزرگ ملے, اس نے وہ واقعہ دہرایا, وہ جو کی روٹی کھا رہے تھے اور میں یہ کھانا ان کے لیے بچا رہا ہوں اور ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں. تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ وہ میرے والد علی مرتضیٰ ہیں اور یہ دسترخوان انہی کا ہے. تو مطلب اہل بیت کی سخاوت ایسی ہی ہے. آپ نے خود جو کی روٹی کھانا پسند کی, لیکن دوسرا رخ آپ کا یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اچھے اور بہتر کھانے کھلا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اہل بیت کی سخاوت بلندی سے لے کر بلندی تر ہے کہ وہاں پہ آپ جہاں بھی دیکھیں بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا سب سخی ہیں. کہ جناب زینب سے بھی روایت ہے کہ جب کربلا سے جب وہ واپس آئیں شام کے بازار سے ہو کر, تو جناب علی اکبر علیہ السلام کا قاتل مدینے میں جب آیا تو جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے اس کو روٹی دی. یہ ان کی سخاوت اور یہ ان کی تربیت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا عارف چوہدری صاحب. سر چونکہ بات ہو رہی ہے سخاوت کی, اور سخاوت کے اندر تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی سامان آیا کرتا تھا تو جب تک آپ تقسیم نہیں فرما لیا کرتے تھے آپ گھر نہیں جایا کرتے تھے. اسی طرح سے پھر ہمیں امہات المومنین کی زندگی سے بھی یہی اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ ایک دفعہ جب افطار کا وقت تھا, حضرت اماں فاطمہ بھی موجود تھی اور دروازے پر دستک ہوئی تو جو گھر میں کھانا موجود تھا وہ باہر مانگنے والے کو جو ہے وہ عطا کر دیا اور خود پانی اور کھجور سے گزارا کر لیا. تو یہ واقعات تو ہمیں بے شمار اس طرح کے ملتے ہیں اور یہ پھر ہمارے لیے سوسائٹی میں ایک انسپائریشن بھی ہے. اگر ہم ان سے انسپائریشن لینا چاہیں اور ہمیں لینی بھی چاہیے تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کے تناظر کے اندر جو ان حضرات کی سخاوت ہے اس کو بنیاد بنا کر آج کی سوسائٹی کو کس طرح سے گرو اپ کرنے کی ضرورت ہے, ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. ایک دفعہ کہتے ہیں ایک غریب آدمی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا اور اس نے کہا جی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, کچھ وسائل چاہیے, کچھ قرض بھی چڑھ گیا ہے. آپ نے بٹھا لیا کہ کبھی بیٹھو پیسے آ جاتے ہیں. تو اس دوران کوئی شخص آیا 3000 دینار لے کر. آپ نے 3000 دینار اسے دے دیے. وہ جو 5-10 دینار کی توقع کر رہا تھا وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا اتنے زیادہ؟ آپ نے فرمایا بھی یہ آئے تھوڑے ہیں, ہم تو شرمندہ ہیں اس پر. یعنی وہ تھے جو اپنے لیے بچا کر کچھ نہیں رکھتے تھے, جیسے پہلے بات ہوئی کہ دسترخوان اوروں کے لیے تو تھا, اپنے لیے وہی جو کی روٹی تھی. تو جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ غربا میں تقسیم کر دیتے تھے. اور حصہ جو ہے ان کو ہمیشہ ایک دفعہ کا واقعہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہ ایک جنگ سے واپسی ہوئی, مال غنیمت تھا, تو چونکہ غزوہ بدر کے جو مجاہدین تھے ان کو زیادہ ملتا تھا جو غازی تھے, تو ان کو بھی حضرت عمر نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے برابر دے دیا. تو آپ کے بیٹے نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو بچے تھے, ہم لڑے مرے ہیں اس سے پہلے بہت دفعہ, تو ہمارے لیے تھوڑا ان کے لیے زیادہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب بڑا پیارا تھا. کہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے نواسے, یہ علی کے بیٹے ہیں اور یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. تمہارا کیا مقابلہ ان کے ساتھ؟ دو باتیں میں اور ان سے ان کے صبر اور ضبط کی بتانا چاہتا ہوں. آپ کی اپنی زوجہ کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا, ناراضگی چل رہی تھی اور خبر تھی کہ شاید طلاق نہ ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پوچھنے گئے کہ بھائی اس طرح کی بات سنی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں, کیا تم پردہ اٹھانا چاہتے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے اور کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد طلاق ہو گئی. اب دوبارہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہوا تھا, اس انتہا تک فیصلہ کرنا پڑ گیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ غیر محرم ہے اب میرے لیے, اور غیر محرم کے بارے میں بات نہیں کرتے. یہ صبر اور جذب کی انتہا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح جب آپ کو زہر دیا گیا, اور یہ طریقہ ایسا ہے کہ 6 دفعہ پہلے دیا گیا تھا اور آپ سروائیو کر گئے تھے. 7ویں دفعہ بہت شدید تھا جس سے آپ کا جگر پھٹ گیا اور سارا اندر جو تھا وہ الٹی کی شکل میں, خون کی شکل میں باہر آ رہا تھا. جگر کے کہتے ہیں 72 ٹکڑے ہو گئے تھے. تو تب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کسی پر شک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کہا نام بتا دو اس کا. کہا نہیں شک ہے, یقین ہوتا تو بتا دیتا. واہ واہ واہ. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ اگر وہ ہوا وہی ہوا جس پر آپ کو شک ہے تو پھر اس کو سزا بھی. انہوں نے کہا چونکہ شک ہے, اگر میں نے بتا دیا تو آپ اسے مار دو گے تو ناحق قتل میرے کھاتے میں پڑ جائے گا.
यानी इस स्टेज पर भी उनका सब्र का आलम ये था सुभान कि अल्लाह। कोई नाहक ना हो जाए, कोई ज्यादती ना हो जाए। और जो बात मैंने पहले की थी कि जब आपने विड्रॉल की और खिलाफत छोड़ दी 6 महीने के बाद, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल था कि चूंकि ये पहले 30 साल जो है ये खिलाफत का दौर है, उसके बाद मलूकियत आ जाएगी, तो ये 6 महीने ही बनते हैं। ये 6 महीने डलें तो खिलाफत के 30 साल मुकम्मल होते हैं। गोया ये 6 महीने जो है ये भी खिलाफत राशिदा का हिस्सा है, जो कि अमूमन हम कम पढ़ते हैं। तो जब उन्होंने विड्रॉल की और अपने खिलाफत से पीछे हट गए, तो उसकी जज़ा अल्लाह पाक ने क्या दी? अब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जब आमद होगी तो वो हज़रत मुस्तफा के खानदान में से होंगे, वो आपकी नस्ल में से होंगे। और आखिरी जो दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा जो खलीफा आएगा और जिसके बाद दुनिया में फिर अमन होगा, इतना अमन कि एक ही घाट पर भेड़ और भेड़िया पानी पिएंगे। तो वो दौर हज़रत इमाम हुसैन का मैं समझता हूँ इसी कुर्बानी के सदके में उनके खानदान को लुटाया गया। बिल्कुल ठीक हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और हज़रत इमाम हसन की जब हम खसाइस की बात करते हैं तो आप शुजात के पैकर थे, आप वारिस से खुल्क अजीम थे, आप हिल्म व बुर्दबारी जो है वो उसके पैकर थे, आप नमूना थे तवाज़ो इनकसारी के। आपके इखलाक के मैदान के अंदर आप बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़े हुए थे, तवक्कल जो है वो आपका बहुत ज़्यादा था। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आपके इम्तियाज़ी खसाइस हैं इसमें से चीदा चीदा जो है मुख्तसरन इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा। तफसील से तो हमारा प्रोग्राम जो है वो कई ऐसे प्रोग्राम हो जाएं तो हम किसी एक के ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके बुलंद इखलाक जो थे उसके ऊपर मुख्तसर रोशनी डालिए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम कायनात की वो अज़ीम हस्ती हैं कि आपके बहुत सारे और बेशुमार वाक़यात हैं। जैसे कि रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, रमज़ानुल मुबारक में एक निस्बत है इस महीने को कुरान के साथ कि इस महीने में कुरान जो है वो नाजिल हुआ। इसी तरह इस महीने को निस्बत है इमाम हसन मुज्तबा के साथ कि इस महीने में इमाम हसन मुज्तबा की आमद है। तो इमाम हसन मुज्तबा का एक फ़रमान है, उनका एक कौल है, जिससे मैं ये रमज़ान और इमाम के उस फ़रमान को बताना चाहूँगी कि हमें किस तरह से इमाम के इस फ़रमान पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को एहसन बनाना चाहिए। जैसा कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के अंदर हम लोग रोज़े भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं। आया हमें परवरदिगार आलम किस तरह से इबादत करने का और यानी इंसानों के साथ किस तरह का रवैया रखने का हुक्म देता है, तो वो यकीनन जब हम कुरान का भी मुतालिया करेंगे इरसलान भाई और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत को देखेंगे तो दोनों चीज़ों को पढ़ने और देखने से ही हम किसी नतीजे तक पहुंच सकेंगे। तो इमाम हसन मुज्तबा का एक फ़रमान है, आप फरमाते हैं कि जब तुम दुनिया में ज़िंदगी बसर करो, सुभान अल्लाह, तो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो कि कभी तुम्हें मौत नहीं आनी। अपना ज़ादे राह इस तरह से तैयार करो कि कभी भी तुम्हें मौत नहीं आनी, लेकिन जब मुसल्ला इबादत पे चले जाओ तो इस तरह से इबादत करो कि तुम्हारी आखिरी इबादत है। तो ये जो हम रमज़ान गुजार रहे हैं इमाम हसन मुज्तबा के फ़रमान के मुताबिक, ये ना सोचें कि आगे हमें मोहलत मिलेगी, ये समझे कि ये आखिरी रमज़ान है। और आखिरी रमज़ान समझ के जिस तरह से इमाम ने अपनी किरदार से, अपने गुफ्तार से, जैसे भाई पहले फरमा रहे थे, सब्र का मुज़ाहरा, और रोज़ा तो हमें सब्र करना ही सिखाता है कि किस तरह से सब्र करना है और किस तरह से सखावत करनी है। वो भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से ही हमें मिलती है कि किस तरह से गुरबा और मसाकीन के साथ हमने ऐसन तरीके से उनका हमने साथ देना है। और दीन ज़रूरी नहीं जो बंदा मुसलमान हो उसी के साथ हमने उसने सलूक से पेश आना है, ये ज़रूरी नहीं है उसका मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। तारीख़ में बेशुमार वाक़यात हैं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के साथ, नसारा के साथ भी वही अदलो इंसाफ कायम किया जो मुसलमानों के साथ था, उनके साथ भी वही सखावत की जो मुसलमानों के साथ थी। और हमें इन चीज़ों को ज़्यादा जो है वो फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो नाज़रीन फिर सैयदा अक्सा नकवी साहिबा से कलाम सुनेंगे, एक वो उन्होंने कलाम खुसूसी तौर पर तैयार किया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک ناظرین. سیدہ اقصیٰ نقوی صاحب آپ نے جو کلام تیار کیا میں چاہوں گا کہ ناظرین کی نظر وہ کریں آپ. المالک الخالق الاول الظاہر الباطن الواجد الماجد الباری الباقی یا حی یا قیوم یا رزاق یا عظیم النور یا مغنی عزیز یا کریم غفار تو ستار تو جبار یا حکیم مولا تو ہے بڑا رحمان مولا تو ہے بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال دختر بطول جس کی حسن اور حسین لال لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجان تو ہے بڑا رحمان مولا تو ہے بڑا رحمان آدم سے تابا مہدی آخر تیری عطا تیرے کرم کے پار تو ہے سارے انبیاء موسیٰ کے حق میں علم رستہ بنا دیا مصلوب ہو کے عیسیٰ کی تھی لب پر یہ صدا کہنے کو ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لا مکان تو ہے بڑا رحمان مولا تو ہے بڑا رحمان. سبحان اللہ, بہت خوب. میں آگے بڑھنا چاہوں گا. اچھا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو حضرت امام حسن کی جو دین اسلام کے لیے خدمات ہیں جس میں آپ نے ابھی تھوڑا سا اشارہ بھی کیا تھا کہ آپ نے صلح مسلمانوں کے درمیان صلح کروائی, آپ نے خلافت جو ہے وہ چھوڑ دی, تو جو خدمات ہیں میں چاہوں گا ذرا تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. حسان بھائی, ہمارا ایک المیہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے, ہم چیزوں کو حظ لینے کے لیے پڑھتے سنتے اور سناتے ہیں, نتیجہ خیزی ہونی چاہیے اس میں. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی محبت کی بے شمار مثالیں اور علماء عام بیان کرتے ہیں, ان کو ریپیٹ کرنے کی شاید اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کا وہ کردار جو انہوں نے اوائل جوانی سے لے کر شہادت تک ادا کیا اس پر کم بات ہوتی ہے. ان کے اقوال بہت کمال کے ہیں اور دفتر کے دفتر بڑے پڑے ہیں, آپ گوگل سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے جو کیا آج کیا وہ ہمارے لیے ایک باعث مثال ہے. بالکل ہے. آج پورا عالم اسلام آپس میں لڑ رہا ہے, ہر ملک میں آپ آپس میں لڑ رہے ہیں, تفرقات ہیں, دوریاں ہیں, فاصلے ہیں, ہم اپنی من مانی چاہتے ہیں, ہم اسلام کی نہیں مانتے, اسلام کو بھی اپنے مطابق چلانا چاہتے ہیں. تو وہ جو ان کی قربانیاں ہیں ان قربانیوں کے صدقے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی قربانی دینی ہے اس وطن کے لیے بھی, دین کے لیے بھی, دین کی اقامت کے لیے بھی. اور جتنی ضرورت آج ہے, دین چوّن ملک ہے مسلمانوں کے, اسلام کا کوئی ملک نہیں, تو ہمیں کوئی ملک بنانا ہے. تو کیا وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا اس کی شروعات یہاں سے نہیں ہونی چاہیے؟ لوگوں کو سوچنا چاہیے, امام حسن سے محبت کرنے والوں کو, امام حسین سے محبت کرنے والوں کو, اور پنج تن سے محبت کرنے والوں کو, اور پوری آل سے محبت کرنے والوں کو, صحابہ سے محبت کرنے والوں کو, کہ ہم نے اس ملک کو بھی مثال ریاست مدینہ بنانا ہے, صرف بات کی حد تک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے معاہدات کیے, جو عمل کیے, جس طرح ریاست مدینہ قائم کی, پہلے ایک میثاق مدینہ بھی ہوا تھا, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اقوال آپ کی نظر کر دوں. آپ فرماتے ہیں محرمات الہی سے بچ جاؤ, آپ متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہیں پڑوسی سے اس نے سلوک کرو, مسلمان بن جاؤ گے. یعنی جو پڑوسی سے اس نے سلوک نہیں کرتا اس کا اسلام بھی شک میں ہے. یعنی وہ پڑوسی جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شک ہے جتنی اس کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے, کہیں جائیداد اور وراثت میں حصے دار نہ بنا دیے جائے, تو اس سے حسن سلوک نہ ہو اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی کا جن کو حصہ بھی بنانا چاہیے. ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ لوگ جو اس وقت ریاست و سیاست کے فیصلے کرتے ہیں ان کو بھی فالو کرنے کی ضرورت ہے
کہ اگر کہیں اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے اور دین کے لیے قربانی دینا پڑے تو وہ قربانی دیں اور پیچھے ہٹ جائیں، تاکہ یہ ملک واقعہ ہی لا الہ الا اللہ کا مصداق بن سکے۔ سبحان اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور میں خانم مدیحہ حسین عابدی صاحبہ، میں چاہوں گا کہ چونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، ان کی سیرت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو ان سے جو محبت کا اظہار دیگر صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جن میں حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ، میں چاہوں گا ان واقعات کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا۔ ارسلان بھائی، ایک واقعہ یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک صحابی رسول کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بچپن کے عالم میں کھیل رہے تھے، جیسے بچے ہمارے بھی کھیلتے ہیں، تو امام حسن مجتبیٰ نے انہیں غلام زادہ کہا۔ جب غلام زادہ کہا تو وہ صحابی رسول کا بیٹا روتا ہوا بابا کے پاس آیا، کہا بابا آج حسن مجتبیٰ نے مجھے غلام زادہ کہا۔ آپ محبت کا عالم دیکھیں، اور دیکھیں کس طرح سے اطاعت معصومین علیہ السلام ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ جی، تو کہا بابا آج مجھے حسن مجتبیٰ نے غلام زادہ کہا۔ کہا بیٹا سچ کہہ رہے ہو، حسن مجتبیٰ نے آج غلام زادہ کہا؟ جی بابا آج غلام زادہ کہا۔ کہا بیٹا جلدی سے جاؤ اور یہ تحریر پہ لکھوا لاؤ کہ حسن مجتبیٰ نے غلام زادہ کہا ہے، اور جب میں مر جاؤں تو پھر یہ تحریر حسن مجتبیٰ کی میرے کفن میں رکھنا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جن کی تحریریں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں اپنے کفن میں رکھیں، وہ کس کمال کی منزل پہ ہوں گی۔ اور امام حسن مجتبیٰ، ایک میں بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی، بھائی بھی آگے کہہ رہے تھے ریاست مدینہ کے حوالے سے، کہ ہم اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات پہ کوشاں ہیں کہ اسے ریاست مدینہ بنایا جائے، تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں فاطمی خواتین کا انتخاب کرنا پڑے گا، جہاں پہ ایسی خواتین ہوں جو اپنی گود میں فاطمی کردار کی خواتین آگے بڑھا سکیں اور حسنی اور حسینی کردار کے بچے دنیا کو دے سکیں۔ اور ہمیں اس سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گی حکومت پاکستان کو کہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، یہ ہستیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ان کے کردار، ان کی سیرت، ان کے اقوال کو پاکستان کے نصاب کا حصہ بنایا جائے، تاکہ ہمارے بچے یہ نصاب کو پڑھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ۔ اس کے علاوہ بھی یہ تو ہر گھر کے اندر ماں باپ کو کردار ادا کرنا ہے، چونکہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے، اور ماحول ایسا نہ ہونے کی وجہ سے ہم دین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، اور گھروں کا ماحول جو ہے وہ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ وہ ماں باپ کا کردار ہے۔ جی، گھروں میں اگر یہ ماحول نہیں بھی ملتا، گھر میں اگر بچہ نہیں پڑھتا، نہیں سٹڈی کرتا، لیکن ہر بچہ سکول جا کے لازمن سٹڈی کرتا ہے، لازمن سکول کا بھی ایک کردار ہے، اسی طرح مدارس مراکز کا بھی ایک کردار ہے، تو سب کو اپنی اپنی جگہ کے اوپر کردار ضرور ادا کرنا ہے۔ میں عارف چودھری صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ چودھری صاحب آخر کے اندر یہ بتائیے گا کہ چونکہ آج کے دور کے اندر جو حضرت امام حسن کی سیرت سے ہمیں جو انسپائریشن ملتی ہے، وہ سر امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے مدیحہ خانم حسین عابدی صاحبہ بھی فرما رہی تھی کہ یہ اب ہمیں انہوں نے ریاست کی سطح کے اوپر ڈیسیجن لینے کی بات کی کہ اسکولوں کے اندر یہ نصاب کا حصہ بنایا جائے، لیکن سر اوورآل یہ تو مشعل راہ ہیں، ان تمام کی سیرت جو ہے وہ ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اڈاپٹ نہ ہونے میں کون ہے جو کردار ادا نہیں کر رہا، اور کس کو اب کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، بڑا زبردست سوال ارسلان بھائی آپ نے کیا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے جو ہمارا نصاب ترین ترتیب دیتا ہے۔ پہلے تو لارڈ میکالے نے دیا تھا تاکہ یہاں پر لیڈر پیدا نہ کیے جائیں، کلرک پیدا کیے جائیں، غلام ذہن پیدا کیے جائیں، اور رٹی رٹائی سسٹم ایسے بنائے گئے کہ اب ہم علم حاصل نہیں کرتے، ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ تو ایجوکیشن سسٹم کے اندر ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ان ریفارمز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہیروز بدلنے ہیں دوبارہ سے۔ آج ہم پتہ نہیں کن کن کو پڑھتے ہیں، ان کو نہیں پڑھتے جن کو پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں یہ جو 5 جن کو پنجتن کہا جاتا ہے، 5 متبرک ہستیاں ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اسپیشلی حسنین قریبین جتنی قربانیاں ہیں ان کی اسلام کے لیے، اور ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ایک طرف تو محبت کے واقعات ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ان کی کیا محبت تھی۔ ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے تو سامنے حضرت امام حسن کھیل رہے تھے، پکڑا اور کندھے پر بٹھا لیا، ایک سنت بھی پوری کر دی
اور دوسرے فرمایا مسکرا کے کہ بیٹا حسن تم علی کے نہیں نبی کے بیٹے لگتے ہو، سبحان اللہ. کیونکہ چہرہ ملتا تھا. تو ہمیں ان کی سیرت کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ منظم کمپین چلنی چاہیے. کسی کو یہ بیڑا اٹھانا چاہیے کہ جو صاحبان فیصلہ ساز ہیں ان تک یہ آواز پہنچے کہ ان کے اقوال کو، ان کے کردار کو، ان کی جد و جہد کو، ان کے اعمال کو نصاب کا حصہ بنایا جائے. اور بچوں کو، والدین کو بھی انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سلیبس بنے. چھوٹے کتابچے ہونے چاہیے ہر گھر کے اندر جہاں پر ان کی سیرت پڑھائی جائے، اور بچوں کی تربیت میں، ان کی گٹی میں ان کا نام بھی داخل کیا جائے، ان کا کام بھی داخل کیا جائے، تاکہ وہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کے لیے رول ماڈل یہ ہوں. اور جنت کے سرداروں سے بڑھ کے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اور ایک نوجوان کے لیے اگر اسے یہ یقین دلا دیا جائے اس کے وائل عمر میں، چونکہ بچپن میں کی ہوئی باتیں ساری عمر ساتھ چلتی ہیں، اگر بچپن میں بتایا جائے کہ جنت کون سی جگہ ہے اور جنت کے سردار، نوجوانوں کے سردار کون ہیں، تو وہ جوان ہو کے یقیناً سرداروں کو یاد رکھے گا. بالکل. آج بدقسمتی سے ہمیں ان کی چند باتیں یاد ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا یاد ہے، کربلا سے پہلے کا کردار کم لوگ. اچھا ایک گیپ ہے بہت بڑا، بچپن میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کا اظہار کیا وہ بیان ہوتا ہے، اور جو کربلا میں ہوا وہ یاد ہوتا ہے. درمیان والا جو گیپ ہے وہ ہم کور نہیں کر پا رہے، وہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے ساری زندگی کیسے گزاری تھی. تو ان کو کتابی شکل میں بھی ہونا چاہیے. بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، وہ بہت امپورٹنٹ جوانی کا کردار ہے، وہ جوانی کیسے گزاری ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس پر میں آج کے نوجوانوں آپ کا جو پلیٹ فارم ہے آپ اسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے ہمیشہ سر کہ ہم ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوانی ہے اس کو بھی ہم نے پروگراموں کا حصہ بنایا، اس کو بھی ڈسکس کیا. 40 سال سے پہلے کا جو آپ کا دور تھا وہ آپ نے دور کیسے گزارا، اس کے کیا بے شمار واقعات ہیں، اس کے اوپر بھی بے شمار چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور پھر آج جب ہم سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوپر بات کر رہے ہیں تو پھر یہ والا جو گیپ آپ مینشن کر رہے ہیں یہ بھی میں چاہوں گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ڈسکس ہونا چاہیے، اور یہ آج کے نوجوانوں کے لیے انسپائریشن ہے. اور امام حسن و حسین دونوں کا نام ہو اور ان کی جوانی، بالکل ایسے ہی ایک ٹاپک اس پر پوری تیاری کر کے لوگ ہیں. اور ابھی جو ریاست کی سطح پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ چونکہ ریاست نے اسلام کے نام پر یہ ملک بند تو گیا لیکن پھر یہاں پر اس طرح سے اسلامی قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہم برائے نام جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، لیکن پریکٹیکلی امپلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے. تو ریاست کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس سارے معاملے میں، اس کے اوپر بھی روشن ڈالیے گا. اسلام بھائی یہ بڑا نازک سوال ہے. ریاست خود اتنی کمزور ہو چکی ہے، اور ریاست میں جو قوت نافذہ پر بیٹھے لوگ ہیں ان کی اپروچ اتنی تھوڑی کمزور اور ذاتیات تک محدود ہے کہ آج تک پاکستان ایک سلیبس نہیں بنا سکا. پاکستان میں آپ کو پتہ کتنے سلیبس آئے تھے؟ وہ جو ایڈیسونین کا سلیبس ہے وہ شاید بیکن ہاؤس میں نہیں ہوتا. وہ جو بیکن ہاؤس کے لیول کا سلیبس ہے وہ یہ جو ہمارے پرائیویٹ چھوٹے سکول ہیں انگلش میڈیم ٹائپ جس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ انگلش میڈیم نہیں ہوتے، وہ انگلش کی کتابیں ہوتی ہیں، جو انسٹرکشن کا وے ہے وہ اردو ہوتا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ سکولز ہوتے ہیں، ٹاٹ سکولز، اس کے بعد مدرسہ ہے. تو یہ 4-5 طرح کی تفریق ہے جہاں سلیبس بھی مختلف ہے، تربیت بھی مختلف ہے، انداز بیان بھی مختلف ہے. تو یہ قوم جب آپ ایجوکیٹ کر کے نکالتے ہیں تو وہ 4-5 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، اور وہ جو اوپر والا حصہ ہے جو رول کرنا ہے ان کو سب سے جو مدرسے والا حصہ ہے اس کی اتنا بڑا گیپ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. اب کون کیا کرے؟ یہ جو مدرسے کا بچہ ہے وہ جانتا ہے امام حسن حسین کا کردار کیا ہے، لیکن وہ جس نے نافذ کرنا اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے پڑھا ہی نہیں، اس کے سلیبس کا حصہ ہی نہیں. اب فیصلے اس نے کرنے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی، یہ ہر کوئی کہتا ہے کہ یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بھی کہا، نون لیگ نے بھی کہا، لیکن کر کوئی نہیں پا رہا. اب جو سلیبس بننا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یکساں سلیبس ہونا چاہیے پورے پاکستان میں، ادارہ کوئی بھی ہو، وہ ایڈیشن ہو یا مدرسہ، مدرسے میں بھی عام بچوں کو عام تعلیم ملنی چاہیے، عصری علوم بھی ہوں اور دینی علوم بھی ہوں. اور وہ سلیبس بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جن کی گرپ عصری علوم پر بھی ہو اور دینی علوم پر بھی ہو. جب ایک ہی بندہ بیٹھ کے سلیبس بنائے گا جس نے پڑھا ہی نہیں تو وہ یہ چیزیں ایڈ کیوں کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہوگا. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا. آج ہم نے سیرت حضرت امام حسن علیہ السلام کے اوپر تفصیل سے بات کی، اور پھر یہ بھی ہم نے آج ہمارے گیسٹوں کی جانب سے یہ بات مطالبے کے طور پر سامنے آئی کہ یہ چیزیں نصاب کا حصہ ہونی چاہیے، ہر گھر کے اندر یہ ڈسکس ہونی چاہیے، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، ریاست کو اپنی سطح کے اوپر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور دیگر سٹیک ہولڈرز
کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان تمام امور کے اندر آسانیاں پیدا کرے اور یہ نصاب کا حصہ بن جائیں، ان کی سیرت نصاب کا حصہ بنے گی تو یقیناً پھر ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ نوجوانوں جنت کے جو سردار ہیں نوجوانوں کے، ان سے انسپائریشن ضرور لگی۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔